Assalamualaikum and good evening everybody. You're watching News Eye. मैं हूं मेहर बुखारी. आज हमारे साथ मौजूद हैं one of the top diplomats of the country and the permanent representative of Pakistan to the United Nations, Munir Akram Sahab. Munir Sahab, Assalamualaikum. Thank you very much indeed for joining us. Walaikum salam Meher. Nice to be with you. प्लेजर सर. सर ये बताइएगा कि अब भारत जो है वो 2 साल के लिए जनवरी ऑनवर्ड्स नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है. ये हमारी पोजीशन को यूएन में किस तरह मुतासिर करेगा? हाउ एग्जैक्टली विल दिस इम्पैक्ट अस? Well, it will have an impact. I think India obviously has an anti-Pakistan agenda, and it will make difficulties for us. हमारे लिए कश्मीर के ऊपर वो वहाँ ब्लॉकेड करेगा. इनकी जो कैंपेन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेररिज्म वगैरह पर, उसको जारी करेगा. अफ़गानिस्तान के इशू पे मुश्किलात पेश करने की कोशिश करेगा. तो ये मसले तो हमारे सामने आएंगे and we will have to deal with them. And we have been relying heavily on China's protection and help. तो क्या ये मजीद भी हम चाइना की तरफ ही देखेंगे? And to be fair sir, क्या चाइना की मदद जो प्रोटेक्शन है, मदद है, क्या वो काफ़ी रहेगी? Will it be enough? China is a strategic partner of Pakistan, and our views are convergent on many issues. And China's cooperation has been extensive and will remain extensive for Pakistan. But of course, we have relations with other members of the Security Council as well, and we have to keep in active touch with them. China will, of course, support Pakistan wherever it's necessary, but we should also be in touch with and rely on as many of the Security Council members as possible. And I'll get to that in a second, sir. मगर हमने ये देखा है कि चाइनीज़ ने भारत हमारी बहुत मदद की है to block certain individuals from listing, जिनके खिलाफ दहशतगर्दी के charges भी हैं, and not without getting into names, हसासियत की वजह से नाम नहीं लेते, मगर चाइना ने भारत लिए किरदार अदा किया है. And it's a little bit of an awkward situation and a position that we put China in as well. खबरें ये भी आती हैं कि इस हवाले से थोड़े से गिले शिकवे भी होते रहे हैं. How much longer will we continue this for? जी देखें, ये जो टेररिज्म का इशू है, this is a Indian campaign against us. India itself is sponsoring terrorism against Pakistan, TTP, JUA, other movements from Afghanistan, Baluch insurgent movements, etc. It's extensive campaign of terrorism against Pakistan, and its desire to embarrass Pakistan on the terrorism issue is part of that campaign of pressure, of subversion and sabotage against Pakistan. As you mentioned, listings of people, we ourselves have agreed to listing some years ago on certain individuals, and we are taking the actions that we are required to under the Security Council. But India's campaign, of course, is to show and embarrass Pakistan and say, you're not doing this, you're not doing that. They're using the Security Council, using the FATF. So this is part of the Indian hybrid war against Pakistan. And we have to be aware of what this game is and then play the game accordingly. We have our own means to counter Indian pressure, to bring charges against Indian sponsorship of terrorism, financing of terrorism. And of course, so we will do that, and it's a diplomatic campaign, and we have to play it in a comprehensive and holistic manner. I absolutely agree and I do understand what you're saying, sir. मगर मैं जिस awkward situation की बात कर रही हूँ, वो Chinese हुकाम खुद भी उसका जिक्र कर चुके हैं. So, I mean, does this kind of support where you want to avoid listing certain individuals, does this support, is this unconditional? Does it carry on indefinitely? Gigi, China is not embarrassed to support us. China understands what India is doing. And to be fair,
on the other side, the Indians are protected by some other people. From listing, we submitted listing of 4 Indian individuals last few months ago, and they were blocked by certain Western friends of India. So they should be embarrassed too. There is no question of embarrassment in real politics. You know, this is international relations. China acts according to its foreign policy. Other people act according to their foreign policy and their national interests. So it's not a question of embarrassing China. China is too big to be embarrassed. اور سر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ دیگر ممالک بھی ایسے ہیں، دیگر ایسے کون کون سے ممالک ہیں نان پرماننٹ ممبرز جن سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، کون کون سے ہیں وہ؟ اینڈ اف دس لائن اپ از ناٹ ویری فرینڈلی، آف کورس ود ان اے منتھ انڈیا ول بی یوزنگ دیز کنٹریز ٹو لائن دم اپ اگینسٹ اس. India will try its best. It has to first of all consider that China is our strategic partner. So that's one thing. There are several members of the incoming Security Council who Pakistan is friendly with. There is Niger, which is the chairman of the OIC now. There is Kenya. There is Norway. There is Ireland. Just to name a few. There is Tunisia. So we have friends on the council, and they understand what our case is. They appreciate our efforts. They are sympathetic on the issue of Kashmir. So yes, India will try its best, and as a member of the council, it has the modalities and the procedural advantage. But nevertheless, we will have to counter it, and we will counter it through active diplomacy with the members of the Security Council. But are you relaxed when you say that? یعنی کہ ہمارے جو تعلقات ہیں دیگر ممالک کے ساتھ، نان ریپرزینٹیو ممبرس کے ساتھ، یہ آپ کے نزدیک تسلی بخش ہیں، اور یا تو پھر آپ کو we need active engagement and aggressive diplomacy, so to say? First of all, I'm never relaxed. You cannot relax in a campaign which is basically a foreign power waging war against Pakistan. It's a hybrid war, and therefore we are on a war footing, and we have to engage accordingly. We are in active touch with all the members of the Security Council, including those who don't support us. And we have to know what's happening. We have to keep our toes up. We have to keep our eyes open. And it's an active campaign, so there is no room for relaxation. میں نے ویسے تو یہ مسٹر ایمبیسڈر آپ سے ٹورڈز دا اینڈ پوچھنا تھا یا جاتے ہوئے، بٹ بیکاز ادھر اس کی موقع بنتا ہے کہ ادھر یہ آپ سے پوچھوں. یو اسپینڈ اے لائف ٹائم ان دا فارن آفس. جنرلی یہ تاثر ہے کہ ایک اہلیت کے حوالے سے یا قابلیت کے حوالے سے یا جنرلی ایک افیکٹونیس جو ہے وہ ہمیں کم دکھائی دی ہے. کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوالٹی ڈکلائن آیا ہے؟ وی آر ناٹ ایز افیکٹو ایز وی ونس ور، اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ پر سے کہ آپ ریلیکس ہو گئے، اینڈ آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ یو ڈوئنگ دا بیسٹ یو کین، یو ار ٹاپ ڈپلومیٹ. مگر دیٹ بینگ سیڈ، مجھے کوئی آپ نے فرق اگر محسوس کیا ہو پچھلے 4 سے 5 سالوں میں اینڈ ناؤ رائٹ ناؤ، اینڈ دین اف دیر ہیز بین این اوور آل اگر کوئی ڈکلائن پچھلے 1 دہائی یا 2 دہائیوں سے رہی ہے؟ جی دیکھیں، فارن آفس کی جو کوالٹی ہے that is a function of the recruitment and the training and the motivation and the resources that are made available to the foreign office. Quite often I see that foreign office becomes a soft target for the mistakes and mishaps that happen often. Policies are determined by governments. The strength of your diplomacy is basically determined by the strength of your national polity and your national economy, the size of your economy, the importance of your placement. Those are the strengths of your diplomacy. The quality of the personnel has been fairly standard, and it's a good. Fairly standard. تو آپ کو کوئی تنزلی کا شکار نہیں دکھائی دی؟ No. There are in our foreign service always. There are outstanding people, there are average people, and there are not so average people. But we have had very good diplomats, and some of the young diplomats that I'm working with
are outstanding diplomats. There is no, I have no complaints with regard to the quality of the personnel. The question is one of motivation, second policy, and third resources. That is our weakness. तो सर फिर हमारी अफादियत क्यों कम दिखाई देती है? क्या हमारे पास वसाइल और रिसोर्सेज नहीं है? क्या सही लॉबिंग नहीं होती? बिकॉज यू नो वी आर फॉरएवर लमेंटिंग द प्रोग्रेस दैट इंडिया इज मेकिंग, सो टू से, बट एट द सेम टाइम our problem is that we are so self-critical in our country. I think it's become second nature to our culture that we should be critical of ourselves and we denigrate ourselves as a country, and we point to our shortcomings first before we highlight our strengths. Pakistan, after all, you've got to see Pakistan is the 5th largest country in the world. The problems we have are problems of underdevelopment, and those are common to so many countries, so many other developing countries. We have problems, but these are not unique problems for Pakistan. In every country, there is areas and pockets of poverty. There are pockets of extremism. There are pockets of elitism, of capitalism, of exploitation. These are common occurrences, and we have to battle against that nationally and internationally, and that's what we're trying to do. And I think the present government has got the heart in the right place. They feel the Prime Minister has a strong sense of commitment to the country, and that is visible. The question is, we have to formulate the right policies, implement the right policies, and also put the right people in the right positions. मैं इसलिए बात कर रही थी सर, आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी, थोड़ा सा जरा कोशिश कीजिएगा उर्दू में बात कर लीजिए, बहुत सी आवाम है जो आपको सुनना चाहती है. तो सर, हैवी ड्यूटी इंटेलेक्चुअल्स हों, सही लोग हों, सही ओहदों के ऊपर. आपने बात की कि ये हुकूमत और इमरान खान साहब की जो एक मुखलिस जितने हैं वो ट्रांसलेट हो रहा है, वो दिख रहा है पूरी दुनिया को. बट इसी तरह क्या सही लोग सही काम के ऊपर और सही ओहदों पे तैनात किए जा रहे हैं? ये देखें, अब इंडिविजुअल्स पे तो मेरी काबिलियत नहीं है असेस करने ना कमेंट करने की. कोशिश, मेरे ख्याल में कोशिश सही है, कोशिश जारी है कि सही पॉलिसीज़ बने और सही किस्म के इम्प्लीमेंटेशन उन पॉलिसीज़ की हो. सर, एक छोटा सा वक्फा लेंगे. We're going to be right back. Stay with us on News Eye. वापस आने का शुक्रिया. We're in conversation with Permanent Representative of Pakistan to the UN, Mr. Munir Akram. I interviewed Antonio Guterres a few months ago when he was visiting Pakistan, और उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि वाकई यूनाइटेड नेशंस अपनी अफादियत खो रहा है, अपनी एफिकेसी खो रहा है. एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बॉडी की हैसियत से शायद वो उतनी अब ना हैसियत रख रहा है, ना वो काम कर पा रहा है जो करने थे. अगर आप मिसाल के तौर पे अभी देखें, चाहे आपके ईरान के जनरल सुलेमानी इज असैसिनेटेड, रशिया और चीन चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, यूएस ब्लॉक्ड इट. अब आपका इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट किया गया है, देयर इज नो डिस्कशन. शुड इस तरह के टॉपिक्स क्या ये नहीं डिस्कस होने चाहिए ऐसे फोरम के ऊपर? जी, डिस्कस होनी चाहिए, और बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं, जैसे ईरान का टॉपिक है, लिबिया में जो हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, यमन में हो रहा है, वो सब डिस्कस होता है सिक्योरिटी काउंसिल में. अब ये सही है कि पिछले 4 साल से अमेरिका जो बड़ी ताकत है और यूनाइटेड नेशंस में बहुत उसका अहम इन्फ्लुएंस है, उसने एक यूनिलैटरलिज्म पे वो चल गया और उसने मल्टीलैटरल अप्रोचेस जो हैं उसको एक तरफ कर दिया. इंशाल्लाह अब यहाँ भी इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बदल रही है, नई डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है. ट्रेडिशनली वो ज़्यादा मल्टीलैटरल की तरफ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ा सा मूड अभी ऐसा है कि शायद वापस यूनाइटेड नेशंस की तरफ अमेरिका आ जाए तो यहाँ मल्टीलैटरलिज्म के रास्ते पे फिर चलेंगे. पर ये एक चीज, और ये आप उम्मीद वाबस्ता करे बैठे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की क़यादत के अंदर आपको महसूस हो रहा है कोई तब्दीली आएगी? अब
جی بس امید انہی پر نہیں ہے، امید تو یہ ہے کہ پوری جو دنیا ہے وہ ملٹی لیٹرل کوآپریشن کے راستے پہ آئے گی. پر جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کو جج کرنے کے لیے صرف سیکیورٹی ڈائمینشن نہیں دیکھنا چاہیے. آپ نے دیکھنا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو سسٹم ہے وہ کوئی 18 انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جن کی سپرویژن ہوتی ہے، جو سبسیڈری باڈیز ہیں ریلیٹڈ ہیں یونائٹڈ نیشن سے، ایکوساک سے جو ریلیٹڈ ہیں. اب یہ باڈیز اگر آپ دیکھیں، ٹیلی کمیونیکیشنز، پوسٹل یونین، ورلڈ ہیلتھ، ورلڈ ٹریڈ، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین اسسٹنس، اگر یہ ادارے نہیں کام کریں تو دنیا نہیں چل سکتی ہے. دنیا کو چلانے کے لیے یہی ادارے ہیں جس کے تحت جو کوآپریشن جو اسینشل ہے. ہوائی جہاز کہاں چلے گا اگر آپ کے پاس ایویشن پہ اگریمنٹ نہیں ہو؟ ٹیلی کمیونیکیشنز کیسے ہو؟ ٹیلی فون آپ کیسے کریں گے اگر انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشنز یونین نہ ہو؟ ورلڈ ٹریڈ رولز اگر نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ تجارت کیسے کریں گے؟ تو ملٹی لیٹرل سسٹم جو ہے وہ صرف سیکیورٹی نہیں ہے، صرف سیکیورٹی کو. مگر سر ہم تو قطع کلامی معاف مسٹر ایمبیسڈر، ہم تو دیکھ رہے ہیں نا روانڈا، میانمار، سیریا، عراق، کشمیر، فلسطین، تو کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے تو یعنی کہ ادھر تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے افادیت یو این کی. آپ کی ٹاپ 5 پرماننٹ ممبرز جو ہیں وہ ہیمپر کر رہے ہیں پورا مقصد اور ابیلٹی جو یو این کی تھی ایشوز ریزالو کرانے کی. تو یہ تو بہرحال اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. دیکھیے یہ حقیقت کو بھی آپ نے بڑی ریئلسٹکلی جج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. یہ جو مسئلے آپ نے جیسے کہے ہیں، ان جو زیادہ تر یہ مسئلے ہیں ان سب پہ سیکیورٹی کونسل کی اور جنرل اسمبلی کی قرارداد ہیں، فیصلے کیے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل نیگوسیشن چل رہی ہیں. سیریا کے اوپر 3 پروسیس چل رہی ہیں اس وقت. یمن کے اوپر 2 پروسیسز چل رہی ہیں نیگوسیشنز کی اس وقت ملٹی لیٹرل یونائٹڈ نیشنز کے تحت. ایران کی جو نیوکلیئر اگریمنٹ ہے، وہ نیوکلیئر اگریمنٹ جو 8 ملکوں نے کی تھی اس کو واپس سیکیورٹی کونسل میں لے آ کر وہاں سے لیجیٹیمائز کیا ہے. اور ابھی جو پروسیجرز ہیں جو ایران نیوکلیئر ڈیل پہ، وہ سب سیکیورٹی کونسل میں ہوں گی، آگے ہوں گی. تو یہ صحیح ہے کہ اگر جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان میں سے 1 یا 2 یا 3 مخالفت کرتے ہیں کچھ میجرز کی تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. پر وہ مسئلہ فقط یہ اسٹرکچر اور ان کی ویٹو پاور. جی ضرور. تو بٹ یہ ویٹو پاور تو چارٹر نے دیا تھا کیونکہ یہ پروویژن اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین نے یہ پروویژن رکھی تھی کہ بھی ہماری اگریمنٹ کے بغیر کچھ بڑی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو مگر یہ مس یوز ہو رہا ہے نا سر. جی مس یوز تو یہ تو بہت پہلے سے مس یوز ہو رہا ہے نا. آپ دیکھیں جو کورین وار کے زمانے سے مس یوز ہو رہا ہے. کشمیر کا جو مسئلہ کیوں پھنسا تھا؟ کیونکہ سوویت یونین نے ویٹو کرنا شروع کیا ہمارے ریزولوشن قراردادوں کو، اس لیے وہاں پھنس گیا سیکیورٹی کونسل میں. پر سیکیورٹی کونسل کی جا کے کشمیر کے اوپر اگر پاکستان بات کرتا ہے تو کشمیر کے اوپر صرف لیجیٹیمیسی کس چیز پر ہے؟ لیجیٹیمیسی صرف ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کے تحت. وہ لیجیٹیمیسی ہے ہماری جو سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کہتا ہے کہ کشمیر میں پلیبسٹ ہونا چاہیے. وہ ہماری لیگل پوزیشن ہے. اس سے بہتر آپ کو لیگل پوزیشن نہیں مل سکتی اس وقت. تو جا کے ہم نے سیکیورٹی کونسل پہ ہم نے ریلائی کرنا ہے. اور اسی طرح سے فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی جو جسٹ اور ایکویٹیبل جو پوزیشنز ہیں وہ صرف سیکیورٹی کونسل کی ہیں. باہر جا کے یہ مسئلوں کو اسلو اگریمنٹ، فلانا اگریمنٹ، یہ کیمپ ڈیوڈ کر دیا، اس کو سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کو ڈائلیوٹ وہاں کیا. بٹ کریکٹ لیگل پوزیشن جو ہے ان سب مسئلوں پر
وہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ہے. Let me just get on to کشمیر. ذرا سی وقت کی بھی قلت ہے سر. ہماری اسٹاپ اسٹارٹ پالیسی کیوں دکھائی دیتی ہے کشمیر پہ؟ کیوں نہیں ہم کنسسٹنٹلی کام کرتے اور اس کے اوپر بلڈ آن کرتے ود ایکشنز؟ تو یہ ذرا گلا رہا ہے کہ وی ہیو مور آف اے اسٹاپ اسٹارٹ پالیسی آن کشمیر. جی میرے خیال میں یہ تو دس از اے فنکشن آف دا میڈیا کہ اسٹاپ اسٹارٹ ہے. وہ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھائی دیتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو شاید میڈیا میں ہم نے نہیں پبلسائز کیا، نہیں دکھائی دیتے ہیں. پر اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک چال چلی، کوئی ریزولوشن آ گیا، کوئی میٹنگ کروا لی اور میڈیا میں آ گیا تو اس وجہ سے کوئی ہم بڑی اس میں پالیسی جاری ہے اور ایکٹیو ہے. ایکٹیو پالیسی از آلسو سم ٹائمز ناٹ ویزیبل. تو یہ کشمیر کی جو پالیسی ہے ہم نے ایٹ آل لیولز اس کو کرنا ہے. نیشنل لیول پہ کرنا ہے، بائی لیٹرلی کرنا ہے، ملٹی لیٹرلی کرنا ہے، اسٹریٹجک لیول پہ کرنا ہے، ٹیکٹیکل لیول پہ کرنا ہے. سو our policy is a complex policy. Agar if you wish we can have a long discussion on that, but all I'm saying is don't judge the policy just by what appears in the media as such. اوکے اینڈ ایبسولوٹلی سر. اگر آپ زیادہ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیے کہ کون سا کس طرح سے ایکٹیو ہیں ہم کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ سر ایک نیا ڈوسیئر بھی ہم نے تیار کیا ہے. میاں صاحب کے دور میں بھی غالباً ہم 4 ڈوسیئرز پہلے بھی دے چکے ہیں بھارتی ٹیررزم کے حوالے سے، اور اس دفعہ ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. رو کے افسران کے نام، ڈیٹیلز، ان کی پوزیشنز، ان کے دفاتر اور ٹیپس، بہت ارریفیوٹیبل ایویڈنس بتایا جا رہا ہے. وی ہیو دا ڈوسیئرز بین circulated in the media right now, مگر یہ بہت زیادہ propagandist tool بھی لگتا ہے at the end of the day. So my big question to you then is کہ کیا UN sanctions committee سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ لسٹ کریں ان لوگوں کو، چاہے وہ رو افسران ہوں جن کے ہمارے پاس irrefutable evidence ہیں کچھ، یعنی کہ اس کو ایکشن سے ہم کیسے نتھی کریں گے، نہ کہ صرف ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے بس استعمال کریں which has been done in the past. جی دیکھیں یہ جو دہشت گردی کے خلاف یونائٹڈ نیشن میں بہت سارے ادارے ہیں. سیکیورٹی کاؤنسل میں 2 کمیٹیز ہیں، اور یہاں مانیٹرنگ ٹیم ہے ان کی، آفس آف کاؤنٹر ٹیررزم ہے. تو ان سب اداروں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے اور ہم نے کمیونیکیٹ کیا ہے جو ہمارا ڈوسیئر ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب ہم نے جو پروسیجرز سیکیورٹی کاؤنسل کے ہیں ان کو ایکٹیویٹ ہم جب کریں گے تو ہم نے بڑی اسپیسیفکلی کرنا ہوگا، اور جو پروسیجرز ہیں وہ ان کمیٹیز کے اور کاؤنسل کی جو پروسیجر اس کی تحت ہم نے کرنا ہوگا، تو وہ ہم کریں گے. سر ایک سیکنڈ ذرا سی اور وضاحت کیجئے. تو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان آرگنائزیشنز کو لسٹ کیا جائے اور ہم اس کو ایکشنیبل بنانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. جی دیکھیے لسٹنگ صرف ایک چیز نہیں ہے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ان دا سینس کہ وہ کوشچن اینڈ آنسرس ہوتے ہیں، رپورٹس نکلتی ہیں، فیکچول رپورٹس نکلتی ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس نکلتی ہیں، پبلک رپورٹس نکلتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو یہ بہت لیولز کے اوپر یہ اس جو کاؤنٹر ٹیررزم جو ورک ہے کاؤنسل میں، یہ بہت ساری لیولز کے اوپر لیئرز میں یہ کام ہوتا ہے. تو ہم نے ہر لیول پہ اور ہر لیئر میں اس کو درج کرنا ہے کہ یہ ہماری کہانی ہے، یہ ہماری. مسٹر ایمبیسڈر آپ تو مجھے پروسیس بتا رہے ہیں نا، اینڈ بجا فرما رہے ہیں، بالکل صحیح درست فرما رہے ہیں. میں پوچھ رہی ہوں کہ ہمارا اینڈ گول کیا ہے، ہاؤ ڈو وی وانٹ ٹو میک اٹ ایکشنیبل. میں نے تو مجھے جو سمجھ آئی کہ فار انسٹنس UN سینکشنز لسٹ ہے، میں نے اس کا ذکر کیا. بیانڈ دیٹ اف یو ہیو آئیڈیاز ہاؤ ٹو میک اٹ ایکشنیبل، واٹ آئیڈیاز ڈو یو ہیو، وڈ یو لائک ٹو شیئر دوز؟ No, I would not like to share them until the government has acted. All I can tell you is that we are activating and we will activate all the procedures that are available to us. Whether this results in listing or condemnation is a different matter. You have to see کہ فیصلے جو سیکیورٹی کاؤنسل میں ہوں گے، اگر ہم نے government hasn't decided yet. سن لیں میری بات، اگر فیصلے ہوں گے
تو وہ سیکیورٹی کاؤنسل کے جو سب ممبرس ہیں ان کی اگریمنٹ کے تھرو ہوں گی. ان ممبرس میں 5 پرماننٹ ممبرس ہیں. اگر ایک بھی پرماننٹ ممبر نے مخالفت کی، ہندوستان کی حمایت کی، تو وہ رک جائے گا. دیکھیے، تو یہ سمپل ایکویشن نہیں ہے کہ یہ آپ نے پیش کر دیا اور کورٹ کی طرح آپ نے فیصلہ لے لیا. اس میں ہم نے پوری جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس میں میجورٹی اور جو پرماننٹ 5 ہیں ان کو ساتھ لے آنا، یہ آسان کام نہیں ہے. ہندوستان اس پہ کامیاب نہیں ہوا ہے، اور تو ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے ہماری جو ایویڈنس ہے وہ ہم پیش کریں گے، ضرور کریں گے، اور وہاں ڈسکشنز ہوں گی، پوری یونائٹڈ نیشنز کے اداروں میں ڈسکشنز ہوں گی. اس کا نتیجہ اس وقت میں نہیں کہہ سکتا ہوں. So we're going to go on a very short break. ہمارے ساتھ رہیے گا. We're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. We're in conversation with Pakistan's permanent representative to the UN, Munir Akram صاحب. I think آپ ذرا مجھے غلط سمجھ بیٹھے. میں تو نتیجے پہ بات ہی نہیں کری. وہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ نتیجہ تو ایک لانگ اوور ڈیو پروسیس ہے، بڑی پیچیدگیوں میں جایا جاتا ہے، ڈیٹیلز میں جایا جاتا ہے. none of us can actually foresee کہ اس کا نتیجہ مثبت نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. میں تو پوچھ رہی ہوں کہ پالیسی لیول کے اوپر ادھر فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں، ہمارا گول یہ ہے. اینڈ دین آف کورس ہم اپنی تمام تر ریسورسز اور اپنے تمام تر پیسے وسائل جو کچھ ہے ہماری دسترس میں، اس کو پھر امپلوائے کریں گے ٹوورڈز دیٹ. آئی نیڈ ٹو نو فرام یو کہ آپ کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پش فار دس. جی آف کورس، نو لیس. آئی تھنک دس از دا ڈفرنس اس وقت اور پچھلے زمانے کا، پچھلے دور کا. میں جو مختلف یہ ہے کہ ہمیں بالکل صاف انسٹرکشنز ہیں کہ جی اس کے اوپر ایکشن، اس کے اوپر ہم نے ایکٹ کرنا ہے. یہ ایویڈنس پیش کیا گیا ہے، ایکشنیبل بنائیں اس کو ایکشن کے اوپر لیں گے. زبردست. that's big news for me. That's what I wanted to hear, sir. Secondly, sir, United Nations High Commission نے ہم سے ایکسیس مانگا ہے، ہم نے ڈینائی کر دیا. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ what do we have to hide؟ ہم کیوں ڈینائی کر رہے ہیں؟ ادھر آئیں میں دیکھیں انہوں نے جو انکوائری کرنی ہے، جو انویسٹیگیشن کرنی ہے، ہمیں ڈر کس چیز کا ہے؟ Shouldn't we welcome the report and welcome the fact finding mission؟ جی دیکھیے، اس میں یہ مسئلہ آپ نے دوسری طرف سے اگر دیکھیں کہ انویٹیشن جو اس نے کہا کہ آنا چاہتے ہیں، تو پہلی چیز وہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے دونوں انڈیا اور پاکستان سے، اور دونوں کشمیر، انڈین آکیوپائڈ کشمیر اور پاکستان، وہ بیلنس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان بھی آ جائیں گے. پر جو مسئلہ ہے ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، وہ تو ہے انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں. انڈیا مانتا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں مانتا ہوں، آپ نہیں آ سکتی. ہم نے جو ہائی کمشنر سے کہا ہے کہ جی آپ جب آئیں تو دونوں طرف آئیں. آپ اگر انڈیا آپ کو نہیں الاؤ کرتا، تو اگر صرف آپ ہماری طرف آئیں گے تو پھر دکھایا جائے گا کہ بھی مسئلہ پاکستان کی کشمیر میں ہے، انڈین کشمیر میں نہیں ہے. مگر مسئلہ تو ہمارے آزاد کشمیر میں ہے ہی نہیں کوئی سر. ہمارا ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہوتا، بلکہ مزید دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ہم نے we have nothing to hide، ہم نے تو اجازت دے دی ہے. نہیں، اگر آپ نے obviously you have nothing to hide, but it's a matter of principle کہ جی جموں کشمیر میں جا رہے ہیں تو جہاں مسئلہ ہے وہ نہیں جا رہی ہیں وہاں، اور جہاں مسئلہ نہیں ہے وہ وہاں جا رہی ہیں. Absolutely, doesn't that prove our point کہ جدھر مسئلہ ہے اس نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، جس کو مسئلہ نہیں ہے وہ کہہ رہے آؤ دیکھو. یہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اس پہ؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ صرف ہماری طرف آتی ہیں تو اس کو کس طرح سے پروپیگنڈا کیا جائے گا ہندوستان سے. ہندوستان نے اس کو کس طرح سے موڑ کر اس نے بتانا ہے What would they possibly کیونکہ پاکستان میں what would they possibly misuse؟ جا رہی ہیں. سوری نہیں، بھارت پاسبلی کیا مس یوز کرے گا if the fact finding mission does come to our side؟ بالکل کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ جی دیکھیں مسئلہ صرف پاکستانی کشمیر میں تھا، تو یہ اس لیے صرف پاکستانی کشمیر میں گئی ہیں، یہ کہے گا وہ. آپ نے وہ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس میں زیادہ دلیل وزن ہے کہ کیونکہ مسئلہ نہیں ہے ہم نے دروازے کھول دیے. ہم تو کہہ سکتے ہیں، مگر یہ پھر میڈیا وار میں ہم کیوں ان کو یہ ایک اوپننگ دیں اس طرح کا پروپیگنڈا ہمارے خلاف؟ دباؤ بڑھانے کے لیے.
دباؤ کہاں سے؟ دباؤ ابھی بھی ہے کہ انڈین ہیلڈ ویلی کے اندر کون سی اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، اب اس کے اوپر سے بھی پردہ اٹھایا جائے. دیکھیے دباؤ زیادہ ہوگا جب آپ کہہ رہے ہیں ہائی کمشنر کو کہ جی آپ دونوں جگہ جائیں. یہ پرنسپل ہے کہ جی یہ اگر آپ آنا چاہتی ہیں تو ہائی کمشنر آپ انڈین آکیوپائڈ کشمیر پہلے وہاں سے تو منوائیں اور پھر آئیں ہمارے پاس. So we're going to go on a very short break. ہمارے ساتھ رہیے گا. We're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. We're in conversation with Pakistan's permanent representative to the UN, Munir Akram صاحب. We're nearing towards the end اور یہ بہت ضروری ہے آپ سے پوچھنا کیونکہ آپ نے ایک دفعہ حال ہی میں آپ نے کوائن کیا فریز انڈو اسرائیل اور بھارت کے اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو آپ نے کہا کہ یہ ایکسس ہوگا اوپریشن کا، کیونکہ فلسطین ادھر، کشمیر ادھر، یہ دونوں مل کے مزید حالات اور فریڈمز ڈینائی کریں گے ایک اوپریسڈ قوموں، ان اوپریسڈ قوموں کے. ایز آف رائٹ ناؤ عرب ممالک بھی اسرائیل کو ریکگنائز کر رہے ہیں، بہت ایک بے چینی پاکستان میں بھی پائی جا رہی ہے. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ جی میری رائے تو یہ ہے کہ آپ کو ریکگنیشن آپ کریں گی اسرائیل کو، آپ جو آپ کا پرنسپل ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا اور جو آپ کی کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے پچھلے 70 سال سے، اس کو آپ کمپرومائز کر دیں گے. دوسری طرف سے آپ نے دیکھنا کہ آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا اس کا، آپ کو اسرائیل کیا دے گا. اسرائیل جو اس کے جو بھی غیر تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ، وہ تعلقات وہ اس پہ کچھ ڈائلیوشن آئے گا. وہ جو چیزیں ہندوستان کو ٹیکنالوجی ویپنز وغیرہ جو دے رہا ہے وہ آپ کو دے گا یا نہیں دے گا. اگر آپ کا اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں ملے گی آپ کو کچھ چیز، تو آپ کو فائدہ کیا ہے ریکگنیشن میں؟ آپ نے اپنی پوزیشن چھوڑ کر، اپنے پرنسپلز کو کمپرومائز کر کے، اور آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ جو ان کی الائنمنٹ ہے ہندوستان کے ساتھ، یہ ایک ابھی اسٹریٹجک الائنمنٹ بن گئی ہے پورے خطے میں اور پورے گلوبل الائنمنٹ بن گئی ہے. تو آپ نے فائدہ اور نقصان کو تول کر پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں میری خود کی جو پوزیشن ہے، ویلیویشن ہے کہ آپ کو فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. اینڈ آف کورس اس کی ایک جذباتی ہمارے لیے جو وقت ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سو وی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ ان دا نیئر فیوچر اینی ٹائم سون. آپ کے پاس ایسی سر ادھر بھی کچھ خبریں گردش میں ہیں کہ سم گورنمنٹ آفیشلز ہیو بین ٹو اسرائیل، کچھ کوئی ایسی بات میں جس طرح بے چینی کا ذکر کیا. آئی ایم شیور یو آر abreast of the situation here. جی I think this is a lot of speculation. اور یہ بات کبھی ہماری ہسٹری میں آپ دیکھ لیں بہت مرتبہ کہ ہاں اب یہ کر لیں گے، ہم وہ ریکگنائز کرنے لگے ہیں، پلانا کرنے لگا. It is a big decision and I don't think that we are anywhere close to that decision. اوکے لولی سر. لاسٹ کوشچن آن افغانستان سر. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ گو کہ یو این کا کوئی ڈائریکٹ اس پیس پروسیس کے اندر کوئی رول تو ہے نہیں، مگر طالبان نے ڈی لسٹنگ کے حوالے سے اپنی ڈیمانڈ ضرور سامنے رکھی ہیں. وین ڈو یو ایکسپیکٹ دا ڈی لسٹنگ پروسیس ان دا یو این فار انسٹنس ٹو بگن فرام دا ٹیررسٹ لسٹ ان دا یو این؟ ڈو یو سی اٹ ہیپننگ امیڈیٹلی؟ آپ کب اس کی توقع رکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں شاید وہ کچھ کوششیں شاید ہوں، بٹ آئی تھنک دیٹ ڈی لسٹنگ پروبیبلی کو جلدی میں نہیں ہوگی. پروسیس بہت وہاں مشکل ہے، کمپلیکس ہے، اس میں اضافہ پروگریس نہیں نظر آتی ہے ابھی تک. تو یہ ڈی لسٹنگ تو بعد کی بات ہے. اس وقت میرے خیال میں وہ پورا ڈی لسٹنگ پروسیس از فروزن. اس میں کچھ ٹیمپرری ایگزمپشنز دی گئی تھی یہ طالبان کو نیگوشیشنز اٹینڈ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح کی ٹیمپرری چیزیں شاید ہوں، پر جو ایکچوئل ڈی لسٹنگ پروسیس ہے
وہ جب نیگوسیشنز جو یہ مذاکرات جو چل رہی ہیں دوحہ میں، اگر اس میں کوئی پروگریس ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، کچھ اگریمنٹ آتی ہے تو پھر شاید ڈی لسٹنگ پروسیس شروع ہو. اس وقت میرے خیال میں امیوننٹ کوئی چیز نظر نہیں آتی. اچھا اینڈ سر لاسٹلی کنٹینجنسی پلان ہے کوئی یو این کے پاس کہ اگر سول حالات خراب مزید ہوتے ہیں، سول کانفلکٹ مزید بڑھ جاتی ہے افغانستان میں، تو کوئی اگر گریٹر ریفیوجی انفلکس ہو پاکستان کے اندر، اور کیونکہ ادھر بھی ہمیں ریپیٹریشن کے بھی بندوبست ہم نے کرنے، از دیر اینی کنٹینجنسی پلان دیٹس بینگ ورکڈ آن اور لکڈ ایٹ دا یو این؟ نہیں جی، not to my knowledge. The UNHCR office is in Geneva, but I don't believe that there is any such presumption that there will be huge refugee influx. بہت سارے refugees تو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس، اور کتنی ہم لیں گے. Well and good, sir. It was a pleasure interviewing you. We had the top diplomat Munir Akram with us. بتا رہے تھے کہ یونائٹڈ نیشنز اپنی افادیت نہیں کھو رہا، وہ ابھی بھی امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہی آئے گی. گو کہ ہم یونیلیٹرل ایکشنز دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، انکلوڈنگ سیریا، یمن، لیبیا، کشمیر. مگر دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. نہ اسرائیل کو پہچانا جا رہا ہے ان کے نزدیک، اور نہ ہی آنے والے دنوں کے اندر ہماری جو کاوشیں ہیں اور جو ہم نے تگڑا ڈوسیئر ریفیوٹیبل ایویڈنس کے ساتھ تیار کیا ہے بھارت کے خلاف، اس کو ایکشن سے نتھی کیا جائے گا یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کے اوپر. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.